बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। चैप्टर नंबर 4 है हमारा इस्लामियात की जो न्यू बुक आई है, न्यू सिलेबस 9th क्लास यकसा कौमी निसाब पंजाब बोर्ड है। इसके अलावा के पी के में भी शायद यही बुक चल रही है। तो चैप्टर नंबर 4 की ये वीडियोज़ है। इसमें 4 बड़े टॉपिक हैं। चैप्टर का नाम है इखलाक और आदाब, और इसके 4 टॉपिक हैं जैसा आपको नज़र आ रहा है। शुक्र व कनात है, उसके बाद अमानत और दयानत है, और उसके बाद जनाब इसकी बुरी आदत से इज्तनाब है, जिसमें नंबर 1 तकब्बर है और नंबर 2 जो है वो आपका आता है जी हसद। तो स्टार्ट करते हैं बाकायदा वीडियोस बनानी, और आपको पता है किताब निज़ाम खुली है। शुक्र व कनात आपके सामने टॉपिक है, तो फिर पहले इसकी एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद अंदर से निशान लगाना शुरू करते हैं। शुक्र के लघवी मानी है एहसान मानना। अगला MCQ है, कनात से मुराद है कि इंसान को जो रिज़्क मिले उस पर राज़ी हो जाए, इसी को कनात कहा जाता है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये हदीस शरीफ में भी लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा हर वक्त करते रहना चाहिए। खाना खाकर शुक्र अदा करने वालों का सवाब है रोज़ेदार के बराबर सवाब है जो खाना खाकर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता है। भलाई करने वाले शख्स के जवाब में अगर कोई बंदा आपसे भलाई करता है तो आप उसको शुक्रिया तो अमूमन हम लोग कहते हैं, लेकिन बेहतर जो मसनून तरीका है वो ये है कि आगे से कहा जाए जज़ाकल्लाह खैरन, कि अल्लाह ताला आपको भी जज़ा दे और आप पे रहम करें। शॉर्ट क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। शुक्र व कनात का मैनी और मफहूम लिखें। पेज 48 पे इसका पहला जवाब है। निशान जनाब मैंने लगाए हुए हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शुक्र के मैनी है एहसान मानना, कदर पहचानना और मौसम का एहसान मानते हुए इसका सिला अदा करना, जबकि कनात का मैनी किस्मत पर राज़ी होना है। इसलाई मैनी में कनात से मुराद है कि इंसान अल्लाह ताला के जो रिज़्क दिया जा रहा है इस पर इसका नफ्स राज़ी रहे। बस यहाँ तक 2 लाइनें इसकी आपने करनी है। अगला सवाल है, शुक्र कनात इख्तियार ना करने के नुकसानात लिखें। पेज नंबर 49 अगले पेज पे इसका जवाब है। ये जी पॉइंट नंबर 2 में लगाए हुए। अगर इंसान शुक्र और कनात ना करे तो हिम्मा वक्त हसूल दौलत और वसाइल के लिए कोशार रहता है, जो इसका दिली इत्मीनान छीन लेता है और रोज़ बरोज़ इसकी सेहत खराबी की तरफ माइल हो जाती है और राहत और सुकून इसकी ज़िंदगी से निकल जाता है। इसी के साथ अगला शॉर्ट क्वेश्चन है कि हदीस मुबारक के मुताबिक नेमत के असूल पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वालों के लिए क्या अजर है। पेज 49 ये नीचे ऊपर वाला इसका जवाब है। यहाँ से स्टार्ट करना है जो मैंने हाईलाइट किए हुए। शुक्र के अजर के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाना खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाला अजर सवाब में सब्र करने वाले रोज़ेदार के बराबर है। मैंने हमेशा कहा हदीस का हवाला देना है। जामे तिरमिज़ी की हदीस है 2486 और ये अभी हम MCQ भी कर चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुक्रगुजारी की एक मिसाल तहरीर करें। पेज नंबर 49 सारे सवाल इसी पे है। ये है जी आपका पेज 49, ये आपको मैंने हाईलाइट किए हुए, ये जवाब देना है। ये एरो का निशान भी है और ये मैंने नंबर 4 भी किए हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्रगुजारी का अमली पैकर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से शुक्र और कनात के मुख्तलिफ सूरतों और तरीक़ों की झलक नज़र आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई नेमत हासिल होती तो आप फ़ौरन अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। यहाँ तक करना करते। 4 शॉट हो गए। लोगों का शुक्र अदा करने की अहमियत पर एक हदीस मुबारक लिखें। पेज 49 ये है जी, ये भी जामे तिरमिज़ी की हदीस मुबारक है। जिस शख्स के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के साथ कोई भलाई की गई हो और उसने भलाई करने वाले से जज़ाकल्लाह खैरन, अल्लाह ताला तुमको बेहतर बदला दे, कहा, उसने उसकी पूरी पूरी तारीफ कर दी। माशाअल्लाह। जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 2035। लो जी, एक पेज पे ही सारे के सारे शार्ट थे। एक ही लॉन्ग सवाल है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में शुक्र और कनात की अहमियत और माशरती फ़वाइद तहरीर करें। तो ये जनाब आपका जो इसका लॉन्ग सवाल है ये यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ से स्टार्ट कर दें, पहली 2 लाइनें छोड़ दें, डेफिनेशन नहीं पूछी गई।
تو یہاں سے سٹارٹ کریں. ارشاد باری تعالیٰ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو یقیناً تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. سورہ ابراہیم 7. اس کے بعد یہاں سے نیچے چلتے جائیں، حدیث شریف کا ذکر کرنا ہے آپ نے. اس کے بعد اگلے پیج پہ آ جائیں اور اگلے پیج پہ سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے لے کر چلتے چلتے جہاں پر جناب اینڈ ہو رہا ہے یہیں پر. اچھا لانگ کوسچن جی آپ کا ختم ہو رہا ہے. شکر ادا کریں تاکہ یہاں تک آپ کا لانگ ختم ہو رہا ہے. یہ جو ابھی میں ہائلائٹ کر رہا ہوں جہاں تک اس کا لانگ سوال اینڈ ہو رہا ہے. شروع کہاں سے ہم کریں گے؟ آئی ریپیٹ، شروع کریں گے جناب جہاں میں نے نشان لگا دیا ارشاد باری تعالیٰ یہاں سے، اور یہ ختم ہو جائے گا آپ کا یہ رشتہ داروں کا شکر ادا کریں. یہ میں نے نشان بھی لگا دیا، یہاں تک اس کا لانگ ختم ہو جا رہا ہے. اگلا اسی چیپٹر کا دوسرا ٹاپک ہے امانت اور دیانت. تو پہلے اس کی ایکسرسائز کر لیتے ہیں. امانت دیانت کا تعلق ہے زندگی کے ہر شعبے سے، اس کا تعلق ہے. آپشن نمبر دال آپ نے کرنا ہے. ہجرت مدینہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں موجود تھیں. کفار مکہ کی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے امانتیں لوٹانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ رکھا. اگلا سوال ہی وہی آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے کفار مکہ کو امانتیں کس نے لوٹائیں واپس؟ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے. کسی کی راز کی حفاظت کرنا بھی کہلاتا ہے، کسی کی راز کی حفاظت کرنا کہلاتا ہے امانت داری. یہ بھی امانت داری ہے، اور اگر آپ کسی کی راز کی حفاظت نہیں کرتے تو وہ خیانت ہوتی ہے. سارے الف 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 ہے. حدیث مبارک کے مطابق مجلس مکی کی بات یہ بھی امانت ہوتی ہے، یعنی کہیں کوئی خاص ایک اجلاس منعقد ہوا اور جس میں کہا گیا جی کہ جو اس کی اجلاس کی باتیں ہیں یہیں تک رہیں گی، باہر نہیں نکلنی چاہیے، تو یہ بھی ایک طرح کی پھر امانت ہو جاتی ہے، اور پھر یہ بات باہر کسی اوپن نہیں کرنی چاہیے. شارٹ کوسچن ہے، امانت داری سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 51. لو جی پہلی دونوں لائنیں یہیں سے لانگ بھی شروع ہو رہا ہے. امانت اور دیانت سے مراد ہے کسی بھی شے اور کام کو اس کے درست تقاضوں کے مطابق انجام دینا. امانت دیانت کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے بلکہ اسلام میں اس کا تصور نہایت وسیع ہے، اور امانت دیانت کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے. پہلی دو لائنیں قرآن مجید کے آیت کریمہ کی روشنی میں امانت کی اہمیت بیان کریں. پیج نمبر 51. یہ پیج نمبر 51 ہی ہے، تو جناب یہی اس کا سوال ہے. یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یہاں سے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. سورۃ النساء آیت نمبر 58 ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو سپرد کرو. اگر آیت مبارکہ لکھنے میں تھوڑا سا مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ اس کا ترجمہ لکھ کے آگے حوالہ لازمی دیں گے. حوالہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 58. اگلا سوال، حضرت ابو سفیان نے ہرقل کے دربار میں کیا جواب دیا؟ پیج نمبر 52. اگلے پہ آ جائیں جی. یہ ایک مرتبہ ہرقل جو کہ روم کا بادشاہ تھا، اس نے ابو سفیان جو کہ تازہ اسلام میں داخل ابھی نہیں ہوئے تھے ان سے سوال کیا کہ مکہ مکرمہ میں جو شخص نبوت کے دعوے دار ہیں وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے گواہی دی کہ وہ نماز کا، سچائی، پاک دامنی، ایفائے عہد اور امانت ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں. ہرقل نے کہا کہ یہ باتیں نبی کی صفات ہو سکتی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے 2681. بدیانتی اور دھوکہ دے کے کوئی سے دو نقصانات تحریر کریں. پیج نمبر 52. یہ جی بدیانتی یعنی یہی پیج نمبر 52 ہے. بدیانتی اور دھوکہ دہی سے انسانی معاشرے میں بداعتمادی اور انتشار جیسے منفی رجحانات فروغ پاتے ہیں، یہاں سے لے کر اور محروم ہو جاتا ہے تک، جس سے انسان کے خلق عظیم مخلوقات، اشرف المخلوقات کا جو ایک عہدہ دیا گیا ہے وہ بھی مجروح ہو جاتا ہے. اگلا سوال اوپر والے پیج پہ ہے، امانتوں کی ادائیگی کے سلسلے میں افراد معاشرہ کی کیا ذمہ داری ہیں؟ پیج 51 اور 52 دونوں پہ اس کا جواب ہے، یعنی 51 کے بالکل آخر سے. یہ
یہاں تک ہے امانتوں کی ضمانت دانت کی صورتیں ہیں۔ پیج 52 کی بالکل شروع میں ختم ہو جائے گا اور پیج 51 کی 3 تو یہاں سے شروع ہو جائے گا۔ امانتوں کی ادائیگی کا سلسلہ حکمران سے شروع ہو کر ایک خادم تک آتا ہے۔ حکمران اپنے فرائض ادا کریں، رعایا کی جان و مال، عزت آبرو حفاظت کریں، عدل قائم کریں، چلتے جائیں جی چلتے جائیں۔ اور یہ تینوں لائنیں اس پیج کی پلس جناب آپ کا پیج 52 کا پہلی 3 الفاظ امانت اور دیانت کی صورتیں ہیں یہاں تک۔ دو لانگ سوال ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں امانت کی اہمیت اور اقسام بیان کریں۔ یہ اوپر والا پیج ہے، پیج 51 ہے، یہ نشان میں نے لگائے ہوئے ہے، لانگ اس کا ٹک کیے ہوئے میں نے۔ یہیں سے سٹارٹ ہوگا جہاں سے چیپٹر ہمارا یہ والا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ جناب ختم ہو جائے گا آپ کا خیانت نہ کی جائے تک، یہاں تک۔ اگلا سوال جو لانگ ہے وہ اسی کے آگے سے شروع۔ اب ہم نے اگزامپل دینی ہے۔ سیرت طیبہ کی امانت کی کوئی ایک مثال کہا گیا، ساری نہیں کہے گا، تو یہیں سے سٹارٹ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانت کا پیکر تھے، اس لیے کافر اور مشرک۔ یہ لانگ سوال اب ہے ہی صرف اتنا، اس سے زیادہ بن نہیں سکتا۔ مثالہ لگانے کا اس میں فائدہ کوئی نہیں، تو صرف یہی اس کا پیراگراف بنے گا کہ آپ سلم ہجرت مدینہ کی وقت اہل مکہ کی امانتیں آپ کے پاس تھیں، آپ سلم نے حضرت علی مرتضیٰ کے حوالے کیں اور مدینہ ہجرت فرمائی۔ تو یہ جو 3 لائنیں ہیں یہ جناب اس کا بنے گا صرف اس تیسرے لانگ سوال کا، دوسرے لانگ سوال کا آنسر، کیونکہ اس میں صرف ایک مثال پوچھی گئی تھی، تو ایک مثال ہم نے دے دی امانتوں والی۔ یہ پیراگراف اسی چیپٹر کا تیسرا ٹاپک ہے برائیاں، جس میں سے پہلی برائی ہے تکبر۔ تکبر کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ تکبر سے مراد کیا ہے؟ پہلا ایم سی کیو ہے، تکبر سے مراد ہے خود کو دوسروں سے افضل سمجھنا۔ اگلا ایم سی کیو ہے، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا؟ کامن سینس ہم بڑی دفعہ قرآن پاک میں بھی پڑھ چکے ہیں، تکبر کی وجہ سے۔ زمین پر اکڑ کر چلنا ایک صورت ہے تکبر کی۔ حدیث مبارکہ کے مطابق کون سا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ متکبر شخص محروم ہو جاتا ہے، اطمینان قلب سے محروم ہو جاتا ہے۔ نوٹ کر لیں ایم سی کیوز اور پھر شروع کرتے ہیں جناب اس کی آگے جو ہے شارٹ کوسچنز۔ تکبر کا معنی مفہوم بیان کریں۔ پیج نمبر 54 پہ پہلے شارٹ کوسچن کا آنسر ہے، یہیں سے جناب پیج 54 ہمارا، تو یہی پہلی 2 لائنیں ہیں۔ انسان کا اپنے آپ کو افضل اور دوسروں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے۔ انسان کی باطنی بیماریوں یہاں سے لے کر اور کہا جاتا ہے اس طرح شخص گویا خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، یہاں تک پہلی 2 لائنیں۔ میاں اگلا سوال، تکبر کی مذمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرمان لکھیں۔ پیج 54 جی ہے جی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ آخرت کا گھر ہے جس سے ہم نے بنا ہے ان لوگوں کے لیے جو نہ زمین میں بڑائی چاہتے ہیں نہ فساد، اور نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے۔ سورہ قصص آیت نمبر 83، یہ اس کا جواب ہے۔ اگلا سوال، تکبر کی کوئی سے 2 صورتیں تحریر کریں۔ پیج 54 اوپر چلتے ہیں جی۔ یہ تکبر کی 3 مختلف صورتیں ہیں یہ، لیکن آپ نے صرف 2 صورتیں بتانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود کو شریک ٹھہرانا، جیسے فرعون اور نمرود نے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انبیاء کرام کے مقابلے میں خود کو بڑا سمجھا جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کی گئی ان عظیم شخصیات سے بغض رکھا جائے اور ان کی اطاعت اور پیروی نہ کی جائے۔ 2 باتیں، تو 2 باتیں پوچھی گئی ہیں۔ تیسری صورت یہ نیچے لکھی ہوئی ہے مگر اس کا سوال میں نہیں پوچھا گیا، تو صرف 2 پوچھی گئی ہیں، تو یہی آپ نے 2 بتا دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود کو شریک یہاں سے لے کر پیروی نہ کی جائے تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ پیج نمبر 55، پیج 55 اگلا پیج یہ ہے جی، بالکل شروع میں پیج 55 کی 2 لائنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم آیت نمبر 91۔ ابھی ہم ایم سی کیو بھی یہ والا کر چکے ہیں۔ کن اعمال سے تکبر کا خاتمہ ممکن ہے؟ پیج 55۔
یہ ہے جی بالکل آخر میں ٹاپک، آج یہ ٹاپک ختم ہو رہا ہے، آخری 3 لائنیں۔ اس بیماری سے محفوظ رہنے کا بہترین طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے غرور اور تکبر سے باز رہیں، تاکہ ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکیں اور ہمارا معاشرہ امن اور سلامتی کا گہوارہ بن سکے۔ یہ چپٹر ہے۔ پہلا لانگ سوال، قرآن و سنت کی روشنی میں تکبر کی مذمت اور وعید۔ تکبر کرنے والے کے ساتھ کیا کچھ ہوگا وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بتانا ہے۔ تو پہلے سوال کا جواب جو ہے یہ اوپر ہے، یہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ پیج نمبر ہے آپ کے سامنے جناب، پیج نمبر 54، اور اس کا جتنا سوال نا جواب یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ، یہ ابھی ہم شارٹ کوسچن بھی کر چکے ہیں، لیکن اب یہ آپ نے لانگ میں بھی لکھنا ہوگا، یہ لانگ میں بھی لکھنا ہے۔ نیچے چلتے جائیں، ایک حدیث مبارکہ بھی لکھنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ والا، وہی بھی اپنے بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد مزید نیچے چلتے جائیں، غرور تکبر کی صورتیں بتانی ہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کی آیت مبارکہ بتانی ہے جس میں سورہ بقرہ شیطان نے تکبر کیا اور وہ کافروں سے ہو گیا۔ یہ دیکھیں میں نے نشان لگائے ہوئے، یہیں تک آپ کا سوال یہ والا پہلا لانگ ختم ہو جائے گا، یہاں تک۔ اگلا جو لانگ ہے وہ اسی کے آگے شروع ہو رہا ہے۔ متکبر انسان کن اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے، وضاحت کریں۔ تو یہ بھی ایک چھوٹا سوال پوچھا گیا، اور یہ میں نے نشان آخری پیراگراف اس چیپٹر کا جو ہے۔ انسان جب تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنی جھوٹی انا کے تحفظ کے لیے یہاں سے لے کر اور جہاں پر چیپٹر ختم ہو رہا ہے یہیں تک آپ نے اس کو کرنا ہے۔ تو اوپر والا کافروں میں سے ہو گیا، یہاں تک سوال تھا لانگ، اور دوسرا لانگ سوال انسان جب تکبر میں مبتلا تھا یہاں سے لے کر اینڈ تک تھا، اور یہ جو پہلا لانگ تھا یہ شروع ہوا تھا یہاں سے، تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا۔ آخری جو ہمارا اس چیپٹر نمبر 4 کا جو آخری ٹاپک ہے وہ ہے حسد۔ کیا ہی بری ترین بیماری ہے یہ بھی۔ تو جناب سب سے پہلے ایم سی کیوز، ابلیس نے کس سے حسد کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کائنات میں سب سے پہلا قتل جو کہ قابیل نے حابیل کا کیا وہ بھی حسد تھا۔ یہود مدینہ کس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے محروم رہے؟ حسد کی وجہ سے رہے۔ وہ کہتے تھے کہ نبوت تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے، یہ کیسے ہوا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے نبوت شروع ہو گئی ہے، تو یہ ہم اس کو تو نہیں مانتے۔ تو نہ مانیں بھائی، آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، جس کو چاہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق جن دو لوگوں سے حسد کرنا جائز ہے، کاری سے اور سخی سے حسد کرنا جائز ہے۔ اصل میں اس کو حسد نہیں کہتے، اس کو رشک کہتے ہیں، جو آگے ہمارے ٹاپک میں لکھا ہوا ہے۔ شارٹ کوسچن ہے، حسد کا معنی اور مفہوم بیان کریں، پیج نمبر 57۔ لو جی شروع میں، اچھا جی میں نے 2 جگہ نیلے نشان لگائے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کہ ایک سوال کا جواب یہ 2 لائنیں جو میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں، اگلے سوال کا جواب وہیں سے دوبارہ شروع ہو رہا ہے اور یہاں تک ہے۔ قرآن و سنت میں حسد کو پسند کی گا لیکن رشک کی اجازت دی گئی ہے، تو ایک شارٹ یہاں تک ہے، اس لیے ذرا پہلے سوال کے جواب غور سے سنیں۔ حسد کا معنی اور مفہوم، پیج 57، میرے ساتھ چلیں۔ حسد سے مراد وہ کیفیت ہے جس میں انسان کسی دوسرے انسان کے پاس تعالیٰ کی عطا کی نعمت پر خوش نہیں ہوتا، بلکہ یہ خیال کرتا ہے کہ کاش اس کے پاس یہ نعمت نہ ہوتی، یا کاش دوسرے سے نعمت چھین لی جائے۔ اور اس کے بعد یہ بھی نیچے بتانا ہے، میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے، حسد کرنے والوں کو حاسد کہتے ہیں۔ اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشہور عالم سورہ فلق اور سورہ ناس دی ہوئی ہے، تو وہ حاسدوں سے بچنے کے لیے سب سے بہترین نسخہ ہے۔ رات کو لازمی سنت ہے، حدیث شریف ہے، رات کو پڑھ کے دونوں صورتیں آخری سوئے کریں، جن کو موستین بھی کہتے ہیں۔ اب اگلا شارٹ ہے، رشک اور حسد میں فرق لکھیں۔ اب جناب وہی بات ہے کہ حسد کی ڈیفینیشن آپ نے وہی پوری کرنی ہے، نعمت چھین لی جائے تک۔ اس کے بعد اب یہاں سے اگلی بات بتانی ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ جو نعمت دوسرے کسی شخص کے پاس ہے کاش میرے پاس بھی ہوتی، اسے رشک کہتے ہیں۔ قرآن و سنت میں حسد کو پسند نہیں کیا گیا، لیکن رشک کی اجازت دی گئی ہے۔ یہاں تک جو ہے نا پورا کا پورا پہلے 3 لائنیں اور یہ چوتھی لائن آدھی، یہ شارٹ کوسچن نمبر 2 کا آنسر ہوگا۔ ویری ویری امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے، رشک اور حسد میں فرق، رشک اصل لفظ ہے، اور فرق بیان کریں۔
حسد کے دو نقصانات لکھیں، پیج نمبر 58 اگلے پیج پہ، یہ جی ہائی لائٹڈ، آلریڈی ہائی لائٹڈ۔ حسد اپنا سب سے بڑا نقصان یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اس نے انسان پر کی نہ پسند کر کے نہ اللہ تعالیٰ، تو جناب چلتے ہیں۔ حسد اپنا سب سے بڑا نقصان یہاں سے لے کر انسان جب اس طرح کی گھٹیا حرکت کرتا ہے تو دنیا آخرت میں ناکام ہو جاتا ہے، معاشرے کے مثبت کے بجائے منفی جذبات اور عوامل کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ یہاں تک آپ نے پورا کرنا ہے۔ سنت نبی سے حسد کی دو وجوہات بیان کریں، حسد کیوں ہوتا ہے لوگوں کو، پیج 58 پہ جواب اس کا، یہ میں نے پوائنٹ نمبر 4 کیے ہوئے۔ حسد کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حسد خود محنت نہیں کرتا، اگر محنت کرتا تو اس کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی وہی نعمتیں ہوتی، چنانچہ وہ حسد کی آگ میں نہ جلتا۔ دوسری وجہ دعا نہ، دو وجہ بتائیں گے، پہلے خود محنت نہیں کرتا، دوسری دعا نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ دشمنی کے جذبات، حب دنیا، ہر وقت مال عہدے کے لالچ میں مست رہنا حسد کی بنیادی علامت ہے۔ یہ اس کا جواب ہے۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حسد سے بچنے کا طریقہ بیان کریں جو آقا علیہ السلام نے بتایا ہے۔ یہ جناب نیچے پوائنٹ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رات سونے سے پہلے حسد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ کر سوتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم موستین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کی اور آیت الکرسی پڑھتے اور ہاتھ پر پھونک مار کر پورے جسم پر مل لیتے۔ صحیح بخاری آیت نمبر 5748، سب سے بہترین نسخہ۔ اور اس کے بعد جناب لانگ فوکسن ایک ہی حسد کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات پر روشنی ڈالیں، پیج 57 اور پیج 58۔ تو یہ سٹارٹ ہوگا جی، یہاں سے لانگ سوال سٹارٹ ہوگا، جب میں نے ٹک کیے ہوئے قرآن و سنت میں حسد کو پسند نہیں کیا، لیکن رشک کی اجازت ہے، حسد کرنے والے کو حسد کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ومن شر حاسد اذا حسد، سورہ فلق آیت نمبر 5۔ ترجمہ، یہ سارا چلتا جائے گا، چلتے جائیں گے، آگے ابلیس کا ذکر آ گیا، آدم علیہ السلام کا، چلتے جائیں گے، چلتے جائیں، اور یہ سوال آپ کا ختم ہو رہا ہے یہاں پر صحیح بخاری 752 تک۔ بس جتنا سوال پوچھا گیا تھا اتنی جواب دینا ہے، تو اتنا بڑا سوال نہیں ہے مگر یہ بورڈ کے لحاظ سے بہت اہم سوال ہے۔ اگر کوئی بچے آگے سے کرنا چاہیں تو یہ جناب میں نے آگے سے کرنا ہے جی، میں معذرت چاہتا ہوں، آگے بھی اس کو آپ نے کرنا ہے۔ یہاں پر یہ لانگ سوال ختم ہو رہا ہے۔ تعلیم ٹھیک 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 ٹھیک، پہلے یہاں تک ہے صحیح بخاری تک، اس کے بعد پھر دوبارہ جناب شروع ہو رہا ہے رات کو سونے سے پہلے، پھر اس کے بعد یہاں سے سٹارٹ کر دیں دوبارہ، اور جو میں نے نشان لگائے ہوئے ہیں یہاں تک اس کو ختم کر دیں، یعنی 1.5 صفحہ بن جانا چاہیے، بس اتنا کا آپ لازمی جو ہے اس کو کر لیں۔ تو ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جناب ہمارے جو باقی چیپٹرز ہیں پھر وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، سی یو اینڈ بائے بائے۔